अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 158 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न सफ़ा बेशक सफ़ा वल मरवता और मरवा मिन शाइरिल्लाहि अल्लाह ताला की अज़मत की निशानियों में से हैं। फमन चुनाचे जो शख्स हज्जल बैता हज करे बैतुल्लाह का अवी तमारा या उम्रा करे फला जुनाहा तो नहीं है कोई गुनाह अलैहि इस पर ये तवाफ़ा ये कि वो तवाफ़ करे बिहिमा इन दोनों का वमन और जो शख्स ततवा खुशी से करे खैरन कोई नेकी फ़इन्नल्लाह तो बिलाशुबा अल्लाह ताला है शाकिरुन बड़ा कदरदान अलीम खूब जानने वाला। शाइर व शाइरातुन की जमा है जिसके मानी अलामत के हैं। जहाँ हज के वो मनासिक मसलन मौक़िफ़ सई मनहर हदी कुर्बानी को इशार करना वगैरह मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं। सफ़ा और मरवा काबा के करीब दो छोटी पहाड़ियों के नाम हैं। इनके दरमियान सही करना दौड़ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना से हज और उम्रा के मुनासिक अहकाम में शामिल था, मगर ज़माना जहलियत में मुशरिकीन ने हज और उम्रा के मुनासिक में कई शिरकिया रसूम शामिल कर ली थी, हत्ता कि उन्होंने सफ़ा और मरवा पर दो बुत नस्ब कर रखे थे। एक का नाम इसाफ और दूसरे का नाम नाइला था। इन मुशरिकीन में से बाज़ वो थे जो जाहलियत में इनके दरमियान सही करते और इन बुतों का इस्लाम यानी बोसा लेना भी करते, और इन मुशरिकीन में से बाज़ वो थे जो जाहलियत ही में सफ़ा व मरवा की बजाय मनात नामी बुत का तवाफ़ करते थे और मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर सफ़ा व मरवा के तवाफ़ को गुनाह समझते थे। इनके रद्द में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। सही के फ़र्ज़ होने पर तो मुसलमान मुत्फ़िक थे, ताहम आयत के ज़ाहिरी अल्फाज देख कर बाज़ लोगों के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि सही ना भी की जाए तो कोई हर्ज नहीं। चुनाचे उर्वा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि आप का अल्लाह ताला के इस फरमाने बारी ताला के बारे में क्या ख्याल है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवाफ़ा बिहिमा। कसम अल्लाह की फिर तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए अगर कोई सफ़ा और मरवा की सही ना करना चाहे। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, बांजे तुमने बहुत बुरी बात की है। अगर बात ऐसे होती जैसे तुमने कही है तो फिर अल्फाज ये होते फला जुनाहा अलैहि अल्लाह या तवाफ़ा बिहिमा, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ ना करे।
بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اسلام سے قبل منات بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کیا کرتے تھے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جہلیت میں صفا و مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کو مسنون قرار دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے ان کے درمیان طواف یعنی سعی کو ترک نہیں کرنا چاہیے یا جائز نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو رکن کی طرف تشریف لائے، اسے چھوا، پھر باب صفا کی جانب نکل گئے اور آپ آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے، ابداؤ بما بدا اللہ بہ، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ القضاء کے لیے جب مکہ معظمہ پہنچے تو مشرکین کہنے لگے، تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں اور صفا و مروہ کے درمیان اسی لیے دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی طاقت دکھائیں۔ حبیبہ بنت ابی تجزیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا و مروہ کے مابین طواف کرتے ہوئے دیکھا، لوگ آگے تھے، آپ پیچھے تھے، آپ سعی فرما رہے تھے اور قدرے تیز دوڑنے کی وجہ سے میں آپ کے دونوں گھٹنوں کو دیکھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند دونوں گھٹنوں کے درمیان گھوم رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے، سعی کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اگلی آیت 159، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ماں ان کو جو انزلنا ہم نے نازل کیے، من البینات واضح دلائل، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ماں اس کے بعد کے، بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ان کو، للناس لوگوں کے لیے، الکتاب کتاب میں، اولئک یہ لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ آیت نمبر 160، الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، واصلحوا اور اپنے اصلاح کر لی، وبینوا اور کھول کر بیان کیا، فاولئک تو یہ لوگ، اتوب میں متوجہ ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں، انا التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو انبیاء اور رسل کے ذریعہ بھیجی گئی ہدایت و رہنمائی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں
یہ آیت اگرچہ یہود و نصارہ کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا تھا، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حق کی نشانیوں کو چھپائے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ کتمان حق اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت و قربت سے دور کر دیتا ہے اور ساری دنیا کی لعنت ان پر برسنے لگتی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الرحیم۔ البقرہ تو بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں اور جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے نہایت رحم والا ہوں۔ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنہ کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں مقصود حق کا چھپانا نہیں، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اس چیز کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ہی ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی۔ اگلی آیت میں حکم سابق سے استثناء ہے کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے گا اور جو حق بات چھپائی تھی
اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ آیت نمبر 161، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی تھے، اولئک تو یہ لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت ہی دیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت واقع ہو جائے گی اور جہنم اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا۔ نہ عذاب میں کمی ہوگی اور نہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے، ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے ہیں۔ سیدنا خفاف بن ایمہ الغفاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، بنی لحیان، ریل، زکوان اور اسیا قبائل پر لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اے اللہ، غفار قبیلہ کو بخش دے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احزاب کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے یوں بد دعا فرمائی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارن شغلونا عن صلاتی الوسطی حتی غابت الشمس، اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر پڑھنے نہیں دی جہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم العانی الکفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اے اللہ، اہل کتاب کے ان کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں، اے اللہ، ان کے معاملات میں اختلاف ڈال دے، ان کے قدم اکھیڑ دے اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو تو مجرموں سے ہرگز نہیں ٹالتا۔ آیت نمبر 162،
63 व इलाहुकुम और मबूद तुम्हारा इलाहुन मबूद वाहिदुन एक ही है, ला नहीं है इलाहा कोई मबूद बरहक इल्ला मगर हो वर्रहमान रहीम, वही बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने खबर दी है कि इसके अलावा कोई मबूद बरहक नहीं, वो अपनी ज़ात, अस्मा व सफ़ात और अफ़वाल में अकेला, इसका कोई शरीक नहीं, इसलिए इबादत की तमाम सूरतें सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं। इरशाद बारी ताला है, आ इन्नकुम ला तशहदूना अन्ना मा अल्लाहि आलिहातन उखरा कुल्ला अशहद कुल इन्नमा हो व इलाहुम वाहिद व इन्नानी बरियुम मिम्मा तुशरिकून। सूरत अल-इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या बेशक तुम वाकई गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह के सिवा कुछ और मबूद भी हैं। कह दे मैं ये गवाही नहीं देता, कह दे वो तो सिर्फ एक ही मबूद है और बेशक मैं इससे बरी हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो। और फरमाया, हाजा बलागुल लिन्नासी वलियुनज़रु बिही वलियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़क्करा उलुल अलबाब। सूरत इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोगों के लिए एक पैगाम है और ताकि इन्हें इसके साथ डराया जाए और ताकि वो जान लें कि हकीकत यही है कि वो एक ही माबूद है और ताकि अक्लों वाले नसीहत हासिल करें। आयत नंबर 164। इन्ना बेशक फी खाल्क़ि समावाती आसमानों की तख्लीक में वल अर्ज़ी और ज़मीन की वक्ती लाफी और बदल बदल कर आने जाने में फिल्लैली रात वन्नहारी और दिन के वल फुल्की और कश्तियों में अल्लाती वो जो तजरी चलती हैं फिल बहरे समंदर में बिमा इन चीज़ों के साथ जो यनफा उन्नासा नफ़ा देती हैं लोगों को, व माँ और इसमें जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने मिनस्समाए आसमान से मिम्मा इन पानी फ़अहिया फिर इसने ज़िंदा किया बिही साथ इसकी अल अर्ज़ा ज़मीन को बादा बाद मौतिहा इसकी मौत के वबस्सा और जो इसने फैलाए फीहा इस ज़मीन में मिन कुल्ली हर किस्म के दाबतिन जानवर व तसरीफ़ रियाही और फेरने में हवाओं के व सहाबी और इन बादलों में अलमुसख्खरी जो पाबंद कर दिए गए हैं बैन समाए दरमियान आसमान वल अर्जी और ज़मीन के लाआयातिन यकीनन इन सब में निशानियां हैं लिकौमिन उन लोगों के लिए याकिलून जो अक्ल करते हैं। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता आयत में अपनी वहदानियत की अजमाली दलील बयान करने के बाद इस आयत में तफसीली दलाइल का जिक्र फरमाया है और इंसान को दावत फ़िक्र दी है कि ज़रा इन निशानियों पर गौर तो करो, क्या ये अल्लाह ताला के वजूद और इसके कादरे मुतलिक होने के दलाइल नहीं हैं। आसमान की बुलंदी, इसकी वसअत, पहनाई, इसमें शम्स व कमर और सितारों की दुनिया, ज़मीन की पस्ती, इसका हमवार होना, इसके पहाड़, इसके समंदर, इसकी आबादियाँ और गुनागुन नफ़ा बख्श चीज़ें, लैलो नहार की बाज़ाब्ता गर्दिश, गर्मी सर्दी, मौसम का अतदाल, रात और दिन का छोटा बड़ा होना, कश्तियों और जहाज़ों का समंदरों में अनवा व अक़साम के सामान लेकर चलना, समंदरों और हवाओं का इसके लिए मुसख्खर होना, ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और बनी नौ इंसान के लिए उनकी तस्खीर, हवाओं का चलना,
ٹھنڈی گرم جنوبی شمالی مشرقی اور مغربی ہواؤں کا تنوع اور بادلوں کا وجود جو بارش کا پانی لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت متعلقہ پر دلالت کرتی ہیں، اور ہر صاحب عقل و خرد کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پیدائش میں توحید کی نشانی ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون بال الظالمون فی ضلال مبین۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں توحید کی نشانی ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ والفلک اللاتی تجری فی البحر، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی طرف سے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وآیات لہم الارض المیتۃ
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔